LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम आज की हमारी इस क्लास में उर्दू के कुछ अहम सवालात डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के सभी इम्तिहानात के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। उसमें अलग अलग इम्तिहानों में पूछे गए उर्दू के सवालात को हल किया जा रहा है। 85 क्लासेस उसमें हमने आप लोगों को दस्तयाब करा दी है। वो प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे भी हम अक्सर डालते रहते हैं और इस क्लास का डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, तो वहाँ से आप जा कर के देखिए। उसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से कुछ महीनों पहले 35 क्लास डाल दी थी, ठीक है, और फिर क्लास नंबर डालना छोड़ दिए थे, लेकिन आज से फिर से क्लास नंबर डाल रहे हैं। क्लास नंबर 36 आज हम शुरू कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो प्लेलिस्ट में 85 क्लास हैं, तो इसलिए ये क्लास नंबर 86 है। बहरहाल क्लास नंबर से मतलब नहीं है, इसमें जो कंटेंट है उससे मतलब है। क्लास नंबर इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो क्लास नंबर 36 मान लीजिए ये है। इसमें कुछ अहम सवालात आज हम हल करेंगे। चलिए, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि मुसलमान घरानों की अखलाकी, मुआशी और ज़हनी ज़िंदगी की तस्वीर कशी किस अफसाना निगार ने की है। अगर आप इस्मत चुगताई के अफसानों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मुतवस्सित घराने की जो मुसलमान लड़के लड़कियां हैं उनके बारे में, उनकी माशी, अखलाकी और ज़हनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस लिहाज से इस्मत चुगताई सही जवाब है। अब इस्मत चुगताई की बात हो रही है तो इस्मत चुगताई का जो पहला मतबूआ अफसाना है वो कौन है, और पहला मतबूआ नावल वो कौन है। तो इनका पहला मतबूआ अफसाना काफिर है और इनका पहला मतबूआ नावल कौन है, ज़िद्दी है। इनके और भी दीगर नावल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बारी बारी से इनके नावलों का नाम आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा। ज़िद्दी के अलावा टेढ़ी लकीर, मासूमा, सौदाई, दिल की दुनिया, अजीब आदमी, जंगली कबूतर, बांदी, तीन अनाड़ी, एक कतरा खून, नकली राजकुमार और कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई के नावल हैं। कागजी है पैरहन ये इस्मत का सवानही नावल है। इस्मत ने अफसानवी मजमूए भी लिखे, चूँकि अफसाने लिखे तो अफसानवी मजमूए होंगे ही। कलियाँ इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। चोटें, एक हाथ, छुई मुई, दो हाथ, शैतान, बदन की खुशबू, धानी भागपन, अमर बेल, थोड़ी सी पागल, आधी औरत आधा ख्वाब, ये सब इस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए हैं। इन्होंने एक खाका अपने भाई अजीम बेग चुगताई का लिखा जिसका नाम इन्होंने दोज़खी रखा, और एक रिपोर्टाज इनका है बम्बई से भोपाल तक। आगे यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक से ये सवाल है, पूछा जा रहा है, कौल दिया गया है कि तरक्की पसंद तहरीक के या फिर तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये कौल किसका है, आले अहमद सरूर का है। अब आले अहमद सरूर के कुछ अहम अक़वाल मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि अक्सर आले अहमद सरूर से मुताल्लिक़ अक़वाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो गौर से सुनिएगा। ये कहते हैं कि मैं पहले अदब में अदबियत देखता हूँ और बाद में कुछ और। गोया यह जानता हूँ कि अदब में जान ज़िंदगी से एक गहरे और इस्तवार ताल्लुक़ से आती है। आगे कहते हैं कि मैं अदब का मकसद न ज़हनी अय्याशी समझता हूँ न इश्तराकियत का प्रचार। आले अहमद सरूर कहते हैं कि महज नया या पुराना कहलाना पसंद नहीं करता, मैं महज नया या पुराना कहलाना पसंद नहीं करता। मैं नया भी हूँ और पुराना भी हूँ, लेकिन कुदरती तौर पर अपने दौर के मैलानात व ख़यालात से मुतासिर हूँ। तो ये सब अक़वाल हैं आले अहमद सरूर के। आले अहमद सरूर का ये कौल कि तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज़्यादा तबलीगी अहमियत रखते हैं, बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है। आले अहमद सरूर के शेरी मजमूओं की बात करें तो सलसबील है, ख्वाब और खलिस है,
ذوق جنوں ہے۔ ان کی خود نوشت کا نام ہے خواب باقی ہیں۔ ان کی تنقیدی تصانیف میں تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ، مسرت سے بصیرت تک، تنقید کے بنیادی مسائل، پہچان اور پرکھ، فکر روشن، یہ سب آل احمد سرور کی تنقیدی کتابیں ہیں۔ باغ و بہار کی کس داستان میں حبشی مبارک کا ذکر ہے؟ تو چوتھا شیر یا چوتھے درویش کا جب آپ قصہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حبشی مبارک کا ایک کردار دیکھنے کو ملے گا۔ ان میں سے کس شاعر کے یہاں سنائی کا غلبہ ملتا ہے؟ سنائی کا غلبہ آپ کو شیخ محمد ابراہیم ذوق کے یہاں ملے گا۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ملا، کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ ذوق ایک اہم قصیدہ نگار ہیں۔ سودا کے بعد ذوق کا نام قصیدہ نگاری میں لیا جاتا ہے، لیکن ایک قول ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں سودا اور ذوق میں فرق۔ وہ قول امداد امام اثر کا ہے۔ امداد امام اثر کہتے ہیں کہ جو فرق پہاڑ اور ٹیلے میں ہے وہی فرق سودا اور ذوق میں ہے۔ بہرحال ذوق جو ہیں یہ اہم قصیدہ نگار ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دلی چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ ایک بار دکن کے ایک دیوان تھے چندو لال شاداں، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ وہ حیدرآباد آ جائیں، تو انہوں نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ گر چہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ تو یہ ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کے یہاں سنائی کا غلبہ ہے۔ ہائیکو کے عروضی ارکان ہیں۔ دیکھیے ہائیکو ایک قدیم جاپانی صنف ہے۔ اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور 17 ارکان ہوتے ہیں۔ یہ جو 17 ارکان ہوتے ہیں کس ترتیب سے ہوتے ہیں؟ تو ہائیکو میں پہلے 5 مصرع ہوتا ہے، پھر 7 مصرع، اس کے بعد پھر سے 5 مصرع، یعنی کہ جو صحیح ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ 5 7 اور 5 کی، یعنی آپشن ڈی درست ہوگا۔ پہلے مصرے میں 5، دوسرے میں 7 اور تیسرے میں 5، ٹھیک ہے۔ ہائیکو میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ قدیم جاپانی صنف سخن ہے، 3 مصروں پہ مشتمل اور 7 ارکان پہ یہ مشتمل ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ذیل میں سے کس کی تشبیہیں روایت سے کم ذاتی مشاہدات سے زیادہ قریب ہیں؟ تو وہ ہیں فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کو گل نغمہ کے لیے اردو میں سب سے پہلے گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے۔ فراق گورکھپوری کی کچھ اہم تصانیف میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ تحفہ خوشتر ہے۔ اس کے علاوہ شعلہ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ کیا ہے؟ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ رمز و کنایات، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گل بانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، یہ سب فراق گورکھپوری کے مجموعہ کلام ہیں۔ ان میں سے کون سا افسانہ نگار صحافی بھی ہے؟ تو خواجہ احمد عباس یہ صحافی بھی ہیں۔ اب میں ان کی تصانیف چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دوں، غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کی تصانیف کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے ان کا ایک افسانوی مجموعہ ایک لڑکی بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکی کے علاوہ زعفران کے پھول، میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق، پاؤں میں پھول، نیلی ساڑی، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا دریافت، یہ سب افسانوی مجموعے خواجہ احمد عباس کے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا ناول انقلاب، 4 دل 4 راہیں اور اندھیرا اجالا، یہ ان کے 3 ناول ہیں۔
انہوں نے ڈرامے لکھے۔ زبیدہ ان کا پہلا ڈرامہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ امرت ہے، 14 گولیاں، گلاب کی واپسی، انناس اور ایٹم بم، دیوار، پٹھان، سرخ گلاب کی واپسی، یہ سب ان کے ڈرامے ہیں۔ رپورتاج انہوں نے لکھا سرخ زمین اور 5 ستارے، اور ان کا جو سفر نامہ ہے کافی مشہور ہے جس کا نام ہے مسافر کی ڈائری۔ تو خواجہ احمد عباس بیک وقت افسانہ نگار تھے اور صحافی بھی تھے، ٹھیک ہے۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کون ہے؟ دیکھو، پہلا افسانہ ابابیل، پہلا ناول انقلاب، اور پہلا ڈرامہ زبیدہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ آب حیات کا قصہ کس داستان میں پایا جاتا ہے؟ تو آب حیات کا قصہ آپ کو سبرس میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ سبرس کا خلاصہ آج ہی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کس کی وجہ سے دلی میں غزل گوئی کا رواج عام ہوا؟ 1700 عیسوی میں ولی دکنی دلی آئے تھے اپنے دوست سید ابو المعالی کے ساتھ۔ ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی جنہوں نے ان کو 2 مفید مشورے دیے تھے۔ اب ٹھیک ہے، اس کے بعد 1719 میں ولی کا دیوان دلی آیا۔ تو جب ان کا دیوان دلی آیا تو دلی کے شاعروں نے جب اس کو پڑھا تو کہا یار ریختہ میں بھی تو دم ہے، ریختہ میں بھی تو اچھی شاعری کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سے ولی کا دیوان دلی آنے کی وجہ سے دلی میں غزل گوئی کا رواج عام ہوا، تو یہاں پہ ولی دکنی صحیح جواب ہو جائے گا۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے تھے، اس لیے قرینِ قیاس یہی ہے کہ جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں، اس کا حیولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ یہ بیان کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ بیان نقوش سلیمانی سے ماخوذ ہے۔ نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے سرزمین سندھ کو اردو کی جائے پیدائش قرار دی، اور یہ قول اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ حیات جاوید کو کس نے مدلل مداحی کہا؟ کتاب المناقب اور مدلل مداحی۔ حیات جاوید کو علامہ شبلی نعمانی نے کہا تھا۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، حال ہی نے لکھی تھی۔ حال ہی نے اس کے علاوہ حیات سعدی اور یادگار غالب بھی سوانح کی کتاب لکھی۔ اس آباد خرابے میں کس رسالے میں کس توار شائع ہوا تھا؟ اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت ہے، کس کی ہے؟ اختر الایمان کی ہے۔ اختر الایمان کی یہ خود نوشت محمود ایاز کے رسالہ سوغات میں کس توار چھپی تھی؟ ٹھیک ہے، کب؟ 1996 میں یہ پہلی بار کتابی صورت میں شائع ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اردو معلی کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو میر مہدی مجروح نے۔ اب یہ میر مہدی مجروح کون ہے؟ جب آپ غالب کے خطوط دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے خط غالب نے لکھے جو میر مہدی مجروح کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو معلی یہ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے۔ یہ غالب کی وفات کے 19 دن بعد یعنی کہ 6 مارچ 1869 کو اکمل المطالع دلی سے یہ شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ 6 مارچ 1869 کو اردو معلی دلی سے شائع ہوا۔ اس کا دیباچہ میر مہدی مجروح نے لکھا تھا۔ آگے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ رباعی کے 4 مصروں میں کون سا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے؟ تو جو تیسرا مصرع ہوتا ہے وہ بے قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی میں ٹوٹل 4 مصرے ہوتے ہیں۔ رباعی کے لیے ترانہ، 2 بیتی، یہ سب نام بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ رباعی میں کتنے اوزان ہوتے ہیں؟ تو 24 اوزان رباعی میں ہوتے ہیں، اور رباعی کے لیے بحر حجج مختص ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ رباعی کا پرانا نام ترانہ ہے۔ اصناف شعر میں وہ کون سے صنف ہے جس میں شاعر نیاز مندی کے بجائے معشوق کو کھری کھوٹی سناتا ہے؟ تو واسوخت۔ واسوخت میں شاعر معشوق کو کھری کھوٹی سناتا ہے۔ واسوخت کا موجد محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر ہیں۔ لکھنؤ میں واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ امانت نے دیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال ہے کہ اردو میں اصلاح زبان کی
روایت کے تعلق سے کس کو اہمیت دی جاتی ہے؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کو۔ اصلاحی زبان کی تحریک یا پھر ایام گوئی کے خلاف جو سب سے پہلے تحریک چلائی تھی، مرزا مظہر جانے جانا نے ہی چلائی تھی۔ دہلی دبستان شاعری کا کیا امتیازی وصف ہے؟ دیکھیے، دبستان دلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ داخلیت ہوتی ہے، حزن اور یاس، یہ دبستان دلی کی خصوصیت ہے۔ تو یہاں پہ حزنیہ اور ہجویہ انداز آپ کو دبستان دلی کے شاعروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دلی کا دبستان شاعری، یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ دلی کا دبستان شاعری کتاب کس کی ہے؟ نور الحسن ہاشمی کی ہے۔ اور لکھنؤ کا دبستان شاعری کتاب کس کی ہے؟ ابواللیث صدیقی کی ہے۔ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو 1825 عیسوی میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ غازی الدین خان، اسی عمارت میں دلی کالج قائم کیا گیا، اور اس کے جو پہلے پرنسپل تھے وہ مسٹر ٹیلر تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے پرنسپل مسٹر بطروس تھے۔ دلی کالج سے وابستہ کچھ اہم ناموں میں ماسٹر رام چندر، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ماسٹر رام چندر نے فوائد الناظرین ایک رسالہ نکالا تھا، یہ ریاضی کے ماسٹر تھے۔ انہوں نے رسالہ ایک اور نکالا محب ہند۔ تو فوائد الناظرین اور رسالہ محب ہند کس نے نکالا تھا؟ ماسٹر رام چندر نے۔ دلی کالج کے ہی زیر سایہ دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا 1843 عیسوی میں۔ اچھا، ایک کتاب کا نام ہے مرحوم دلی کالج، مرحوم دہلی کالج، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، نئی دنیا کو سلام، یہ کس کی کتاب ہے یا کس شاعر کی یہ نظم ہے؟ تو یہ علی سردار جعفری کی ہے۔ نئی دنیا کو سلام تصنیف کس کی ہے؟ علی سردار جعفری کی۔ علی سردار جعفری کو بھی اردو میں گیان پیٹھ ایوارڈ مل چکا ہے۔ کون ترقی پسند تحریک سے منحرف ہو گئے تھے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی ترقی پسند تحریک سے منحرف ہو گئے تھے۔ کاغذی پیرہن ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ انجمن پنجاب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 1865 عیسوی میں انجمن پنجاب لاہور کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے پہلے صدر لائٹنر صاحب تھے محمد حسین آزاد اور حالی، یہ دو اہم نام ہیں جو انجمن پنجاب لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ حالی نے انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے میں جو 4 نظمیں پڑھی وہ اکثر پوچھ لی جاتی ہیں: برخاست، مناظرہ رحم و انصاف، نشاط امید، اور ایک چوتھی میرے ذہن سے نکل گئی، آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو بولیے، کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ برخاست، مناظرہ رحم و انصاف، نشاط امید، اور دیکھو نہیں آ رہی ہے، حالانکہ چلو نہیں آ رہا ہے دماغ میں، چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ذوق ادب اور شعور، یہ کس کی کتاب ہے؟ تو سید احتشام حسین کی کتاب ہے ذوق ادب اور شعور۔ ان کی دیگر اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ تو غور سے سنیے گا: تنقیدی جائزے، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، افکار و مسائل، اعتبار نظر، عکس اور آئینے، اردو کی کہانی، اردو ساہتیہ کا اتہاس ہندی میں لکھا تھا، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ سب احتشام حسین کی کتابیں ہیں۔ اور احتشام حسین کے افسانوی مجموعے کا نام ہے ویرانے، اور ان کا سفر نامہ ساحل اور سمندر ہے۔ احتشام حسین کے بارے میں ایک قول کافی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے، محمد حسن کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 35-40 سال سے اردو تنقید پر صرف ایک ہی نقاد کی حکمرانی ہے، سید احتشام حسین کی۔ تو یہ قول محمد حسن کا ہے جو چوتھے والے آپشن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، سید احتشام حسین کے بارے میں یہ قول ہے۔
کلیم الدین احمد احتشام حسین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہے۔ بہرحال احتشام حسین کی کتاب ہے ذوق ادب اور شعور۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید کا سفر نامے کا نام ہے مسافران لندن، پہلی بار کہاں سے شائع ہوا تھا؟ پہلی بار کس سے شائع ہوا تھا؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے یہ مسافران لندن شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ حیات جاوید میں کل کتنے ابواب ہیں؟ 5 ابواب ہیں۔ حیات جاوید سوانح ہے سر سید احمد خان کے۔ غالب کے خطوط کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ غالب نے خطوط کو مراسلے سے مکالمہ بنا دیا۔ غالب اپنے ایک خط میں خود کہتے ہیں کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال، غبار خاطر میں مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ کس کے اشعار استعمال کیے ہیں؟ مرزا غالب کے اشعار سب سے زیادہ استعمال کیے ہیں۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، اس میں 24 خطوط ہیں۔ قلعہ احمد نگر کی جیل سے اسیری کے دوران انہوں نے لکھا تھا اور یہ مکتوب الیس تک نہیں پہنچے، بعد میں کتابی صورت میں اس کو شائع کیا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد اجمل خان نے مرتب کیا اور پھر مالک رام نے اس کو مرتب کر کے شائع کرایا 1947 میں۔ کس کے نام یہ خطوط لکھے گئے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام۔ اردو کے کس مزاح نگار پر احمد جمال پاشا نے انشائیہ لکھا؟ تو ایک انشائیہ لکھا تھا کپور کا فن، ٹھیک ہے، وہ انشائیہ احمد جمال پاشا نے لکھا تھا، یعنی کنہیا لال کپور پہ لکھا تھا۔ احمد جمال پاشا کے کارناموں کی بات کریں تو مضامین پاشا کے علاوہ ظرافت اور تنقید، لذت سنگ، اندیشہ شہر، چشم حیراں، ستم ایجاد اور پتیوں پر چھڑکاؤ، یہ سب احمد جمال پاشا کے کارنامے ہیں یا پھر ان کی تصانیف ہیں۔ ظرافت اور تنقید، لذت سنگ، اندیشہ شہر، چشم حیراں، ستم ایجاد اور پتیوں پر چھڑکاؤ، ٹھیک ہے۔ خاکے کے متعلق کون سا بیان صحیح ہے؟ دیکھو، خاکے میں کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے، یہ بیان بالکل درست ہے، باقی درست نہیں ہے۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار آپ سبھی جانتے ہی ہیں، کون ہیں؟ مرزا فرت اللہ بیگ ہے۔ انہوں نے اپنے استاد ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھا تھا۔ یہ خاکہ وحید الدین سلیم کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فرمائش کر دی تھی کہ آپ میری موت کے بعد خاکہ میرا بھی لکھیے گا، تو انہوں نے خاکہ لکھا جس کا نام تھا ایک وصیت کی تعمیل میں۔ تو ایک وصیت کی تعمیل میں کس کا خاکہ ہے؟ وحید الدین سلیم کا۔ کس نے لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، یہ بھی مرزا فرت اللہ بیگ کا ان کی ایک تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، غبار خاطر کے بارے میں ذیل میں سے کون سا بیان صحیح؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ غبار خاطر کے جو خطوط تھے وہ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے، لیکن کبھی ان تک پہنچے نہیں، بعد میں کتابی صورت میں شائع کیا گیا، تو یہ خطوط مکتوب الیہ تک نہیں پہنچے تھے۔ کون سا افسانہ سیگئے غائب میں بیان ہوا ہے؟ تو سریندر پرکاش کا افسانہ ہے بجوکا۔ بجوکا یہ سیگئے غائب میں بیان ہوا ہے۔ یہ جو بجوکا ہے اس میں جو کردار ہے انہوں نے پریم چند کے ناول گودان سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سریندر پرکاش کے افسانوی مجموعے 4 ہیں: دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم، برف پر مکالمہ، باز گوئی اور حاضر حال جاری، یہ سب افسانوی مجموعے سریندر پرکاش کے ہیں۔ تو ہم نے کچھ اہم سوالات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ یہ PDF ہم آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پہ دستیاب کرا دیں گے۔ ٹیلی گرام چینل کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی۔ ایک اور بات،
प्ले लिस्ट अभी हमने प्रैक्टिस सेट की बना दी है, जो कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें थ्योरी चल रही है। प्रैक्टिस सेट वाले में डेली कोशिश करेंगे, बिजी रहे तो उसकी बात अलग है, कोशिश करेंगे कि एक एक क्लास दोनों की हम आपको डेली दस्तयाब कराएं, ठीक है। तो आप लोग हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर किया करिए, बेलौस मोहब्बत है आपसे, बिना किसी उजरत की लालच में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। हालांकि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर भी हम अपना वक्त क्यों दे रहे हैं, ताकि शायद मेरी वजह से किसी एक घर का चिराग रोशन हो जाए। तो आप हमें दुआओं में याद रखिए, क्लासेस को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। थैंक यू वेरी मच।